अस्सलामुअलैकुम। हमारे के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं अरूबा शाहिद। नौशहरा की आवाम काम धंधा छोड़कर सरकारी आटे की कतार में खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनको सरकारी आटा नहीं मिलता। दिन ब दिन सरकारी आटा का इशू बढ़ रहा है। इस वक्त नौशहरा से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद कबीर अफरीदी खान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइए, दिन ब दिन सरकारी आटे का इशू बढ़ रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? रहीम, थैंक यू। जैसे कि आपको पता है कि आटे का इशू चल रहा है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट भी है और कमोडिटी भी है, और ये इशू पूरे पाकिस्तान लेवल पर है। लाइकवाइज हमारे सूबे में और फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी जो सब्सिडाइज्ड आटा है उसकी अवेलेबिलिटी का जो है इशू चल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे ज़िले में 12 जो है वो फ्लोर मिल्स हैं, और उनके ऊपर ये कोटा डिवाइडेड है। जो हमें कोटा मिलता है सूबाई हुकूमत की तरफ से, वो हमारी 38% पॉपुलेशन को टारगेट करता है। बकाया जो 62% पॉपुलेशन है उसका हमें नहीं मिलता। अब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह है कि सारी कम्युनिटी को एक साइकिल पे जो है वो आटा मिलता रहे। अच्छा, गवर्नमेंट के जो सब्सिडाइज्ड आटा है उसके साथ साथ मार्केट में प्राइवेट आटा भी मौजूद है, लेकिन चूंकि उसका रेट 1295 है सब्सिडाइज्ड आटे का, और मार्केट में जो मिल रहा है वो 24 से लेके 2500 तक मिल रहा है, तो वो उसमें इतना डिफरेंस है कि आवाम सब्सिडाइज्ड आटे की तरफ रुख कर रही है। जब 38% पॉपुलेशन को टारगेट करके हमें कोटा मिल रहा है और बकाई 62% को जो है वो कवर नहीं किया गया, तो इस वजह से जो है ये इशू आ रहा है। तो हमने तकरीबन 430 से लेके 440 तक डीलर्स जो है वो नोटिफाई किए हुए हैं, जो कि सारे यूनियन काउंसिल्स और विलेज काउंसिल्स और नेबरहुड काउंसिल्स लेवल पे तकसीम की गई है। और मॉनिटरिंग के लिए हमने एक बाकायदा मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, जिसमें एक कमेटी हमने नोटिफाई की हुई है तहसील लेवल पे, जिसमें मुतल्लिक असिस्टेंट कमिश्नर है वो उस कमेटी का सरबराह है। उसके साथ हमने नायब तहसीलदार और तहसीलदार, साथ में कंसर्न जो विलेज कौंसल है या नेबरहुड कौंसल उसका विलेज सेक्रेटरी, और इसके साथ मौजे का पटवारी, ये उसके मेंबर है। इनका काम ये है कि जो डीलर्स नोटिफाई किए गए हैं वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करे कि वाकई वो डीलर को जो आटा मिल रहा है वो कम्युनिटी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, और जो गवर्नमेंट की एसओपीज़ है वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रहे हैं कम्युनिटी को डिलीवर करने में। साथ में तहसील लेवल पे जो भी कंप्लेंट आती है उनके लिए ये एक फोरम है कि वो कंप्लेंट इस कमेटी तक लेके जाएं, ताकि उनकी दादरसी हो सके। अभी मैं यहाँ पे इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये भी बताता चलूँ कि पिछले 3-4 दिनों से कोटा और भी कम कर दिया गया है। पहले हमारे तकरीबन 9320 किलो के बैग बनते थे, अब वो तकरीबन 7800 तक पहुँच गए हैं। चूँकि रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए भी स्टॉकिंग की ज़रूरत है। तो आवाम से मेरी यही दरख्वास्त है कि एक कौमी लेवल का इशू है, मार्केट में आटा अवेलेबल है, लेकिन चूंकि वो प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट का सब्सिडाइज्ड आटा ले लें। अगर उनको किसी के बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो कि कोई डीलर हो। जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन लोधरा में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल ओहदे पर तरक्की के लिए महकमाना इम्तिहान B1 का इनेकाद किया गया। DPO हसाम बिन इकबाल ने इम्तिहानात के अमल का जायजा भी लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे निसार अहमद रहमानी से। जी निसार अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पुलिस तर्जमान के मुताबिक B1 के इम्तिहान में 138 कांस्टेबलान शामिल हुए। इस इम्तिहान के लिए DPO हसाम बिन इकबाल कमेटी के चेयरमैन, जबकि मेंबरान में SP इन्वेस्टिगेशन कायवान करीम, DSP सदर इसाक सियाल और DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद सलीम शामिल है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक इस महकमाना टेस्ट B1 के पेपर में लिस्ट ए में दर्ज पुलिस एहलकार हिस्सा ले सकते हैं। हर उम्मीदवार से तहरीरी इम्तिहान में बैठने से कबल बायोमेट्रिक महकमाना कार्ड और कौमी शनाख्ती कार्ड को भी चेक किया गया है। DPO हसाम बिन इकबाल का कहना था कि महकमाना तरक्की के इम्तिहान में शफाफियत यकीनी बनाई गई है ताकि अहल उम्मीदवार मेरिट पर आ सकें। इम्तिहान खालिस्तन मेरिट पर मुनक्कद होगा और असल हकदार को उनका हक दिया जाएगा, इसलिए पुलिस एहलकार अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी और काबिलियत को हुशियार बनाएं। जी अब खबर शामिल करते हैं गुजरान से, जहां पर महर यार
احمد کی رپورٹ کے مطابق جشن انوار شبان کے سلسلہ میں معروف سماجی شخصیت طاہر کیانی، محمد حیدر عباسی اور محمد حیدر عباس کیانی اور محمد نادر علی کیانی کے زیر اہتمام خوبصورت تقریب جشن انوار شبان کے سلسلے میں کوٹہار قلعہ مارکی میں ایک خوبصورت تقریب منعقد کی گئی، جس کا اہتمام معروف سماجی شخصیت طاہر کیانی، محمد حیدر عباس کیانی اور محمد نادر علی نے کیا تھا۔ اس محفل میں معروف قصیدہ خواں علی حمزہ فیصل آباد اور امجد بلتستان نے کلام پڑھ کر حاضرین سے خوب داد وصول کی، جبکہ نقابت کے فرائض سید منتظر امام رضوی بڑی خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دے رہے تھے اور شرکا نے طاہر کیانی کو جشن انوار شبان کا اتنا بڑا پروگرام اتنی خوبصورتی کے ساتھ منعقد کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر محسن انسانیت حضرت امام حسین عالی مقام سرکار شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار اور شہزادہ قاسم علیہ السلام کی جشن کے ایک من کے 3 کیک بھی کاٹے گئے۔ تقریب کے اختتام پر قرآن اندازی کے ذریعے 10 خوش نصیبوں کی زیارت کے لیے نام بھی نکالے گئے۔ قدیمی اور روایتی کھیل نیزہ بازی آج بھی جنوبی پنجاب کے مضافاتی علاقوں میں مقبول ترین کھیل ہے۔ ہانیوال کے نواحی گاؤں حسین پور آڑی والا میں 21واں سالانہ پاکستان نیزہ بازی 2 روزہ ٹورنامنٹ آغاز کر دیا گیا۔ اس نیزہ بازی ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے نامور گھڑ سوار کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ گھڑ سواروں نے خوبصورت لباس پہن کر ہوا کو چیرتے ہوئے گھوڑوں پر سوار ہو کر طاقت اور اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور زمین میں دبے ہوئے کیلے کو اپنی مہارت سے اکھاڑتے رہے اور شوق سے دانت وصول کرتے رہے۔ اس موقع پر کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ وہ جیت کے جذبے کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں اور پاکستان کے بہترین گھوڑے کھیل میں شامل ہوئے شاندار مقابلے دیکھنے کے لیے معززین علاقہ اور ہزاروں کی تعداد میں دور دراز سے آنے والے شائقین موجود تھے، جو بہتر کارکردگی پر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ راولپنڈی کی تحصیل کہوٹہ جہاں پر موجود ہیں NA57 امیدوار برائے قومی اسمبلی راجہ طارق عظیم، الیکشن کمیشن کے 90 دن میں ضمنی انتخابات کے فیصلے کے حوالے سے کیا کہنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم آزاد۔ میں اس وقت موجود ہوں راولپنڈی کی تحصیل کہوٹہ میں، جہاں پہ NA57 کے امیدوار برائے قومی اسمبلی راجہ طارق عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدالتی فیصلہ آنے کے بعد KP کے اور پنجاب میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا عدالتی نوٹس جاری ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے راجہ طارق عظیم صاحب کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی طارق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ندیم آزاد صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد عدالتی جو فیصلہ آیا ہے وہ بہت مطلب ہمارے پنجاب اور صوبہ پختونخوا کے لیے ایک خوشائن بات ہے، کیونکہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کی لہر پھیلی ہوئی تھی، جہاں پہ مہنگائی کا زور تھا اور ہر چیز تاجر جو ہیں وہ من مانے ریٹ پہ دے رہے تھے، کوئی قانون کا سسٹم نہیں تھا۔ تو ابھی سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا ہے اور اس میں 3 ماہ کے اندر الیکشن کرانے کا حکم جاری کیا ہے۔ تو اس میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میں بدامنی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ الیکشن ہونے کے بعد یہاں پہ قانون کی بالادستی ہوگی۔ تو اب ایز اے حلقہ NA57 کے امیدوار ہونے کے ناطے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی ووٹ کو سوچ سمجھ کے اس شخص کو دیں جو آپ کے کام کر سکے۔ آپ 70 سال سے پاکستان جب سے وجود میں آیا آپ ووٹیں دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو کامیاب کرتے رہے ہیں، تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کوئی آپ کا سہارا نہیں بنتا۔ وہ جب بھی جیتتا ہے تو وہ
اپنے جیبیں بھرتے ہیں تو آپ اپنے بیچ میں جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے اس کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر اسے کامیاب بنائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے تمام لوگوں اور ندیم آزاد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پاس آ کے لوگوں کے مسائل اجاگر کیے ہیں۔ شکریہ۔ جی بالکل، جیسا کہ NA57 سے امیدوار برائے قومی اسمبلی راجہ طارق عظیم صاحب فرما رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے احکامات جو ہیں وہ از خود نوٹس عدالت کی طرف سے جاری ہوا ہے، جس کے یہ لیے خوشائن کہتے ہیں۔ جی طارق صاحب بتائیے گا کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جو بار بار پیٹرولیم مصنوعات کی جو ریٹس ہیں ان کو بڑھا دیا جاتا ہے، جو کہ باقی اشیاء خوردونوش پر بھی یہ کافی اثر انداز ہے، تو یہ جو عوام ہے پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں بری طرح سے پسے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کیا آپ کامیاب ہو کہ آپ کوئی ریلیف دلوا سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہے یہ ان کی پالیسی ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا۔ ایک ہی جو نا پٹرول یا ڈیزل اگر ملک میں مہنگا ہو جائے تو پھر یہ اس کا اثر جو ہے نا ہر چیز پہ پڑتا ہے، یہ گندوں میں پڑتا ہے، چینی میں پڑتا ہے، گھی میں پڑتا ہے، جو ہے نا ہر چیز پہ پڑتا ہے۔ تو یہ ایک چیز کو مہنگا کر کے جو ہے نا یہ بجلی پہ پڑتا ہے، یہ گیس پہ پڑتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ڈیزل اور پٹرول سے چلتی ہے۔ تو اس میں یہ انہوں نے بجٹ دیا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ کھانے پینے والی چیزوں کو ہم مہنگا نہیں کریں گے، لیکن وہ جب کھانے پینے والی چیزیں دوسرے علاقوں سے جب منتقل ہو کے چھوٹے قصبوں میں شہروں میں جب جاتی ہے تو ان پہ کیرج پڑتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ حاضر حکومت جو ہے وہ ہمارے غریبوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ ہم جیتنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس حکومت کو مطلب ختم کریں گے اور ہم ایک نیا سسٹم بنائیں گے جو غریب لوگوں کو ریلیف ملے گی، اور ایسے جو چور چکار لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے غریب لوگوں کو نجات ملے گی۔ شکریہ۔ جی بالکل، NA57 کے امیدوار برائے قومی اسمبلی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے یہ عوام کو بری طرح سے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، مہنگائی مزید بڑھا کے ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ جب بتا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جیت کے جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس حکومت کو گرا کے ایک نئی پالیسیز کے ساتھ نئی حکومت قائم کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم آزاد، ہمارا نیوز کہوٹا۔ خیرپور کے گاؤں کامل بھٹی کے رواحسیوں نے زمین پہ قبضہ اور سرسوں کا تیار فصل لبا اثر لے جانے پہ احتجاجی مظاہرہ کر کے روڈ پہ ٹائروں کو جلا کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مظاہرین میں بخش علی بھٹی، فقیر علی گل بھٹی اور عبدالرزاق بھٹی اور عاشق بھٹی اور دوسروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری تیار فصل ایک با اثر وڈیرا ایوب بھٹی، واحد بخش بھٹی، دھونی بخش بھٹی اور کیٹی کنوری تہانے کی پولیس کے ساتھ مل کر سرسوں کا تیار فصل لے گئے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے گھر بھی برساتوں میں گر گئے اور الٹا با اثر ہماری فصل بھی لے گئے اور ہمارے ساتھ اعلیٰ حکام انصاف کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کی روشنی میں بہاول نگر کے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ریونیو کے متعلقہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اراضی ریکارڈ سینٹر میں ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سے۔ مزید جانتے ہیں محمد سرور چوہان سے، جو اس وقت ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی سرور چوہان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بہاول نگر میں ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی صاحب موجود ہیں، تو آج کھلی کچہری یہ خود سن رہے ہیں، سائلین
ان کے مسائل ہیں جو خود حل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی ایک خوشخبری بھی ہے اور احسن قدم ہے ہمارے ساتھ. ہم ان سے جانتے ہیں. جی سر. یہ جی ہم مہینے کے پہلے جو وقت دیے ہوتے ہیں ان کو ہم ریونیو کے چلے جاتے ہیں، جس کا مقصد انڈر ون روف سلیوشن پرووائڈ کرنا ہے. ریونیو جو ان کے معاملات ہیں، ایشوز ہیں، ان کو سننا، ان کو موقع پر اقدامات جاری کرنا. پٹواری صاحبان جو ہمارے فیلڈ کے ڈرائیورس ہیں، تحصیلدار سب لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہم موقع پر ہدایات جاری کرتے ہیں. تو باقی تحصیلوں میں بھی، چاروں تحصیلوں میں اسی سربراہ اسی طرح کھلی کچہری یہ 2 دن ہوگی، کل بھی ہوگی، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ نمبر 1 سولوشن ریونیو کے معاملات سولوشن. جی یہ تھے سلمان خان لودھی صاحب، ڈپٹی کمشنر بہاول نگر. ان کا کہنا یہ تھا کہ ضلع بھر میں پوری تحصیلوں میں 1 اور 2 تاریخ کو کھلی کچہری لگائی جاتی ہے اور تمام پٹواری اور تمام تحصیلدار موقع پر موجود ہوتے ہیں. محمد سرور چوہان، بہاول نگر. سرگودا رینج شار کمال صدیقی کا ڈی پی او آفس جوہر آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد. ڈی پی او خوشاب شائستہ ندیم سمیت دیگر پولیس آفیسرز بھی موجود. سائلین کی درخواست پر فوری کارروائی. اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف کی یہ رپورٹ. ریجنل پولیس آفیسر سرگودا شارق کمال صدیقی نے کہا ہے کہ کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈی پی او آفس جوہر آباد میں منعقدہ کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب شائستہ ندیم بھی اس موقع پر موجود تھیں. کھلی کچہری کے دوران مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سیلان کی درخواستوں پر فوری مقدمات کے اندراج کا حکم دیا گیا. آر پی او سرگودا نے کھلی کچہری میں آئے ہوئے سیلان کے ملزمان کی جلد گرفتاری کا ٹاسک متعلقہ تفتیشی افسران کو دیا. اس موقع پر شرکائے کھلی کچہری نے ریجنل پولیس آفیسر سرگودا شارق کمال صدیقی کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. قبل ازیں ڈی پی او آفس آمد پر خوشاب پولیس کے چاقو چوبند دستے نے آر پی او سرگودا کو سلامی بھی دی. کلر سیدہ سے تازہ ترین خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں عبدالعزیز پاشا. امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA57 راجہ ندیم احمد نے کہا کہ ضمن الیکشن NA57 میں کلر سیدہ کو نمائندگی دینے کا مطالبہ کلر سیدہ کے لیگی کارکنان کا حق تھا، جسے قیادت نے نظر انداز کیا. MPA راجہ صغیر احمد کے بغیر مشاورت کے بلال یامین سطحی کے امیدوار نامزد کرنے کا اعلان اور گزشتہ روز کوہوٹا میں استقبالیہ تقریب بھی متنازع اور کلر سیدہ کے لیگی کارکنان کی دل آزاری کا باعث بنا. راجہ صغیر احمد اپنے بیان کی وضاحت جاری کریں. جن لوگوں نے ان کے الیکشن میں دن رات ایک ایک کر کے انہیں کامیاب کرایا، انہیں یکسر نظر انداز کرنا انہیں زیب نہیں دیتا. راجہ صغیر احمد کا یہ رویہ رہا تو آئندہ ہم بھی اپنی برادری کے مشورہ سے فیصلے کا حق رکھتے ہیں. پارٹی قیادت سے گلہ کرنا حق ہے، اب قیادت کو بھی احساس کرنا ہوگا. اپنے علاقے کے حقوق کی جنگ لڑنے میدان میں اترا ہوں. بھوانہ میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے. اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ محمد شکیب سرور نے THQ اسپتال بھوانہ میں پودا لگایا. بھوانہ میں انتظامیہ کے زیر اہتمام موسم بہار کی شجرکاری مہم کا سلسلہ جاری ہے. اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ محمد شکیب سرور نے THQ اسپتال بھوانہ کے احاطہ پودا لگایا اور اس موقع پر MS ڈاکٹر شگفتہ ظہور حرل بھی ہمراہ تھے. اسسٹنٹ کمشنر محمد شکیب سرور کا کہنا تھا کہ شہری شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے کے لیے اپنے حصے کا ایک درخت لازمی لگائیں. درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کی بقا سرسبز و شاداب پاکستان میں چھپی ہے. چشتیہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے احکامات کی روشنی اور ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور کی ہدایت پر DPO بہاول نگر سید علی رضا کی سربراہی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. تھانہ صدر چشتیہ پولیس کی حدود میں راہزنی کی وارداتیں کرنے والے ملزمان گرفتار. ملزمان میں شاہد، شوکت اور عابد شامل. ملزمان کے قبضہ سے مال مسروقہ 4 موٹر سائیکل اور نقدی کل مالیاتی 4 لاکھ روپے برآمد. ملزمان کے قبضہ سے دوران واردات استعمال ہونے والا اسلحہ ناجائز 2 پسٹل بھی برآمد. DPO سید علی رضا کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے.
ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف کا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کے ہمراہ ضلع میں خانہ و مردم شماری کے دوسرے روز خانہ و مردم شماری کے کام کا جائزہ لیا گیا اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے الرحمان کالونی میں فیلڈ ٹیموں کے کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر غلام مصطفیٰ جٹ اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خانہ و مردم شماری کے کام سے سرکاری فرائض کی انجام دہی میں سرکردہ فیلڈ ٹیم میں انتہائی اہم ذمہ داری نبھا رہی ہے، جن کے ساتھ تعاون ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے۔ پتوکی میں ہمارے نمائندے سیٹ عابد کی رپورٹ کے مطابق پتوکی میں بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ نعمان اور لیسکو چیف شاہد حیدر کی خصوصی آمد ہوئی، جہاں لیسکو تحصیل پتوکی کی جانب سے میونسپل کمیٹی گراؤنڈ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں تحصیل بھر سے خواتین سمیت سینکڑوں متاثرہ لیسکو صارفین نے شکایت کے انبار لگا دیے۔ کھلی کچہری میں اوور بلنگ پر نابینا خاتون اپنی شکایت درج کرواتے ہوئے آبدیدہ ہو گئی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کی سابق MNA رانا محمد حیات خان، صدر مسلم لیگ نون ضلع قصور رانا سکندر حیات خان، ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر رانا فیصل حیات خان، لیسکو تحصیل پتوکی کے افسران بھی موجود تھے۔ بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ نعمان اور لیسکو چیف شاہد حیدر نے صارفین کی جائز شکایات کا ازالہ کرتے ہوئے وابڈا کے متعلق افسران کو موقع پر احکامات جاری کیے۔ لیسکو چیف نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صارفین کی جائز شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ اوباڑہ کے قریب گاؤں لانگوں میں شادی کے دوران ونور برادری کا نوجوان قتل۔ اوباڑہ میرے بیٹے ظہور احمد کو ظالموں نے ناحق قتل کیا۔ خادم حسین مقتول کے والد نے کہا کہ قاتلوں میں بشیر احمد کا بیٹا اور مغل پنور شریک تھے۔ ورثہ قاتلوں نے میرے بیٹے کو ڈنڈوں کے بے دردی سے وار کر کے قتل کر دیا۔ ورثہ کا مزید کہنا تھا کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، ظالموں نے ناحق قتل کیا۔ ورثہ نے کہا کہ ہماری بالا حکام سے اپیل ہے کہ بیٹے کے قاتلوں کو گرفتار کر کے سزائے موت دی جائے۔ ٹھل ٹھیکیدار ایسوسی ایشن کی جانب سے ترقیاتی اسکیموں میں کرپشن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ٹھیکیدار ایسوسی ایشن کے صدر حبدار علی بڑو اور دیگر کے سربراہی میں ضلعی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے روڈ بلاک کر دی گئی اور اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ محکمہ B&R کے بجٹ بک میں باکس ترقیاتی اسکیم شامل کی گئی ہے۔ 60 سے زائد ترقیاتی اسکیموں کے نام پر 90 کروڑ سے زائد کرپشن کی گئی ہے۔ ٹھل میں ترقیاتی اسکیموں میں ہونے والی کرپشن کی انکوائری کرائی جائے اور دیگر صورت میں سپریم کورٹ جائیں گے مظاہرین کا مطالبہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔